अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। ले जनाब, डेड लाइन गुजर गई है और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आज अदालत लगेगी, क्योंकि इस अदालत के लगने से पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक अहम तरीन आइनी इदारे के सरबराह के खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ना सिर्फ खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है बल्कि एक अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ ठोस तरीन मवाद भी शेयर कर दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट के चंद नुमाइंदों के साथ। और ये जो ठोस मवाद है इसके शेयर होने के नतीजे में बताया ये जा रहा है कि जनाब कुछ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, कुछ तोड़पन होने जा रही है और कुछ लोगों को इबरत का निशाना बनाने का भी हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो इवेंट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस में भी एक दरबार लग गया है और इस दरबार में फौरी तौर पर हाज़िरी के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को परवाना जारी हो गया है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से तेज़ कदमों से निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठे हैं और वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना हो गए हैं। अब ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 3-4 चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज एक आखिरी तारीख थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजारत ख़जाना की तरफ से मिलने वाले पैसों के बारे में रिपोर्ट थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करनी थी। उसकी जो डेडलाइन थी वो आज दोपहर तक की थी और वो डेडलाइन गुजर गई है। और डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं कराया गया। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जनाब हमें वजारत ख़जाना की तरफ से कोई चिट्ठी मौसूल होगी कि जनाब पैसे हमने दिए हैं, ये पैसे हमने नहीं दिए, तभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई रिपोर्ट सबमिट करा पाएंगे। अलबत्ता हमने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, कुछ देर तक इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपनी जो गुजारिशात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर देंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो जो 3 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला किया गया था कि जनाब अगर जो है 10 अप्रैल तक पैसे नहीं आते इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में तो 11 अप्रैल को उन्होंने हमें रिपोर्ट देनी है और उसके बाद कोई मुनासिब फैसला किया जाएगा। अब उस मुनासिब फैसले का मतलब ये है कि आज ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सबमिट होगी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये जो 3 रुकनी बेंच है ये अपने चैम्बर के अंदर इस मामले को देखेगा और उसके बाद तारीख देगा अदालत लगाने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अदालत लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला की एक बड़ी तादाद पता नहीं क्यों वहाँ पर मौजूद है। पता नहीं क्यों वो वहाँ पर इस वक्त अदलिया की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं, कोई मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज जो ये इवेंट हो रहा है वो तो अगर देखा जाए तो अदलिया की अपनी आज़ादी तो इससे इस्टेब्लिश हो रही है कि रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी। हर 2 सूरतों के अंदर जो कार्रवाई है वो लेने का खुद अदालत उस्मा की तरफ से फैसला किया गया है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आज ऐसा कौन सा अनोखा काम होने जा रहा है जिसके खौफ के मारे जो वकला हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। अगर आपके जहन के अंदर इस बारे में कुछ सवाल का कोई जवाब आ रहा हो तो यकीनी तौर पर मुझ खाकसार को ज़रूर आगाह कीजिएगा। दूसरी जानिब कल रात को एक पेशरफ्त हुई जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र आपके साथ किया था, वो है मुलाकात का। और इस मुलाकात के अंदर एक अहम तरीन इदारे के हवाले से कुछ खदशात और कुछ जो गुजारिशात हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के लोगों तक वो पहुंचाई गई हैं और उनको ये बताया गया है कि जनाब एक बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक तरीके के ज़रिए हमारे जैसे आइनी इदारे के इख्तियारात को इरोड किया गया, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमें जो है मफलूज बनाने की कोशिश की गई। और ये जो कोशिश है ये आइन से मावरा है और इसके नतीजे में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जिसको अगर हमने इसको रोका नहीं तो उसके भी बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे। और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो एक और इदारे की तरफ से जो हमारे इख्तियारात के ऊपर शब खून मारा गया है वो किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से एक ऐसा इदारा जिसको आईन पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा हो, जिसकी इंडिपेंडेंस को और जिसकी जिसे हम कह सकते हैं उसकी इख्तियारात को ज़ामिन हो दस्तूर पाकिस्तान,
تو اگر اس کے اختیارات پر حملہ کیا جائے گا یا اس کے اختیارات کو جانتے بوجھتے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کسی طور بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو موقف ہے یہ کسی اور کی طرف سے پیش نہیں ہوا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پیش ہوا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز کرنا پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس شخصیت کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے تحفظات کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر وہ ہم نے بھیج دی ہے حکومت وقت کو بھی، جو پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن ہے اس کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت قانون ہے ہم نے یہ رپورٹ اس کو بھی بھیج دی ہے، اور اس کے اندر ہم نے کچھ اقدامات کی سفارش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دو آئینی ادارے ایک دوسرے کے ہمیں آمنے سامنے آتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ شکایات پیش کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز کو ایروڈ کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک منظم طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا اشارہ بھی اسی سمت میں ہے، کیونکہ انتخابات کی تاریخ دینا، انتخابات کا شیڈول دینا اور شیڈول کے اندر کوئی مناسب رد و بدل کرنا، یہ دستور پاکستان یہ حق تفویض کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن اس 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے کے تحت یہ تمام کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے لیے، الیکشن شیڈول بھی خود جاری کر دیا، تاریخ کے لیے ان کو صدر سے مشورے کا پابند بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو شیڈول پہ رد و بدل ہوا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو الیکشن کمیشن تو اس معاملے پر راضی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جناب یہ جو طریقہ کار ہے ہمیں اس پر شدید ترین اعتراضات ہیں، اور یہ اعتراضات ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے 2 آئینی ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ بھی ہمیں اس وقت جو آئینی ادارہ ہے یعنی عدلیہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک جو فوری طور پر اقدام ہے وہ ہمیں جو حکومت ہے وہ لیتی ہوئی نظر نہ آتی، کیونکہ اگر اٹرنی جنرل کو فوری طور پر بلایا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی، ان وجوہات کی بنا پر ہی وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انہوں نے دربار لگایا ہے اس دربار میں اٹرنی جنرل کی شرکت کی دعوت دی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب آج دربار اگر وزیر اعظم ہاؤس میں لگ سکتا ہے تو آج دربار سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ آج کی تاریخ گزرنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اختیارات کے استعمال کے اس موقع کو ضائع کرے، اور خاص طور پر اس حوالے سے جب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل کے نام پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو بینچ سازی ہے اس کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو پھر یہ جو جواب ہے کسی نہ کسی سمت میں آتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو حکومتی موقف ہے وہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے کل سما کے ٹاک شو میں ندیم ملک صاحب کے ساتھ، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر 2 باتیں کی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے، میری نظر میں یہ دونوں باتیں ہی بہت زیادہ معنی خیز ہیں۔ ایک ان کا مخاطب تھے عمران خان صاحب، اور انہوں نے عمران خان کو بٹوین دی لائنز وارن کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے طرز عمل میں اپنے رویے میں یہ جو انتہا پسندانہ ہے اس کو معتدل نہ کیا، اس کے اندر آپ کمی نہ لے کے آئے، تو ابھی جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کی، تو پھر یہ انتخابات جو ہیں یہ اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر یہ بات کہی ہے رانا ثناء اللہ نے کہ عمران خان نے یہی رویہ رکھا تو ہو سکتا ہے 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہ ہوں۔ دوسری جانب جو دوسرا موقف ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا
تو وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں۔ ان کا یہ کہنا ہے، رانا ثناءاللہ کا، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے۔ اسپیکر اسمبلی کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضد کی بات کریں گے، اور اگر یہ نوبت آتی ہے، یعنی یہ جو کنٹمپٹ کی کارروائی شروع کرنے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فنڈز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو فنڈز کا فیصلہ دیا گیا ہے 21 ارب روپے کا انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ان فنڈز کی ٹرانسفر، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کے لیے تو بل ہم نے بھیج دیا ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں الیکشن کمیشن کو یا نہیں دینے، اور اگر پارلیمنٹ نے اس بل کو مسترد کر دیا تو پھر حکومت پارلیمنٹ کے فیصلے کی پاسداری کرے گی، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اور پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے تو پھر وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے، کیونکہ یہ فیصلہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی حکومت کا نہیں ہے، وزیر اعظم کا نہیں ہے، کابینہ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کا۔ اور اگر پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ جناب پیسے نہیں دینے، اور اگر پھر یہ کارروائی اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو پوری پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہوگی۔ یعنی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے بعد یہ جو مقابلہ ہوگا یہ پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہوگا، یہ حکومت ورسز عدلیہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا اقدام ہوگا، کیونکہ رانا ثناءاللہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ کے پاس بلز کو، قانون جو منظور کیے جائیں ان کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی امکان لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ہی انہوں نے قبل از وقت کچھ یہ جو اقدامات ہیں وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی ابھی فوری طور پر تھمنے والی نہیں ہے، یہ لڑائی ابھی آگے بڑھنے والی ہے، اور جیسے جیسے یہ لڑائی آگے بڑھے گی پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی توازن ہے، یہ جو توازن ہے یہ ہمیں بگڑتا ہوا نظر آئے گا، اور جیسے جیسے یہ توازن بگڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محاذرئی ہے اس کے اندر شدت آئے گی، اور محاذرئی کی شدت آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پلرز آف دی اسٹیٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے تو پھر یہ جو حالات ہے اس کو قابو میں کرنے کے جو امکانات ہیں یہ اور ہی زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہم ترین شخصیت کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے ملاقات اور ان کے ساتھ کچھ ٹھوس تفصیلات کو شیئر کرنا، جس میں وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ہمارے آئینی اختیارات کے اندر مداخلت کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئینی اداروں کے درمیان یہ جو لڑائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مزید تیزی آنے اور شدت آنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ جو آئینی ادارے ہیں انہوں نے ہی دستور پر عمل کرانا ہے، انہوں نے ہی معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قطع نظر اس بات سے جو بھی فیصلے لیے جائیں گے، جو بھی تشریحات کی جائیں گی، ان تشریحات کو، ان فیصلوں کو جو عمل درآمد ہے وہ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ یقینی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اور اس حوالے سے سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ نگار جناب سہیل وڑائی صاحب کا ایک چھوٹا سا جو تجزیہ ہے 2 جملوں کا، وہ موجودہ صورتحال میں بڑا حسب حال نظر آ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے جیو کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں انٹرویو کے دوران یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انتخابات کے حوالے سے موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بھی جو ارلی الیکشنز ہیں وہ نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملنے کے بعد حکومت کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا جو سٹانس ہے اس کے اندر جو ہے وہ طاقت آ رہی ہے، تقویت آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا وہ اپنا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ پر جائیں گے۔ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آج عدالت لگے گی یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔